मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान आया है। मुबारकबाद ए लोगों कि फिर रमजान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी और मैं हूं अब्दुल मन्नान कमर। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अलकमर टीवी की खुसूसी ट्रांसमिशन फ़हम रमज़ान अब्दुल मन्नान कमर के साथ। आज रमज़ानुल मुबारक की छठी सहरी है और इस छठी सहरी के मौके पर हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से माला माल फरमाए। नाज़रीन इकराम, आज के दौर के अंदर ज़िंदगी में हर इंसान किसी न किसी मसले के अंदर उलझा हुआ है। कोई बीमारी में, कोई माली तंगी में, कोई घरेलू मसाइल, कोई हादसात या दीगर किसी न किसी मसले में वो परेशान है। ऐसे में अक्सर हमारे ज़हन में एक सवाल आता है कि क्या ये जो हम इतने मामलात के अंदर परेशान हैं, ये आजमाइश है या कि हमारे ऊपर कोई अजाब है। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे साथ उलमा इकराम मौजूद हैं। इंशाल्लाह हम आज के इस ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करेंगे कि जो आजमाइश और अजाब के अंदर फ़र्क क्या है। क्या जिसे हम आजमाइश समझ रहे हैं क्या वो अजाब है, या जिसे हम अजाब समझ रहे हैं वो आजमाइश है। इस हवाले से खुसूसी तौर पर आज बात करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बार फिर नौजवान इस्लामिक स्कॉलर हैं हाफ़िज़ उस्मान इलाही बिन अब्बास साहिब। बहुत शुक्रिया जी आप सब, अल्लाह आपको बरकत दे। माशाल्लाह ये दीन का काम सिलसिला देखें अल्लाह के फजल से किस तरह जारी और सारी है, और अल्लाह की मर्ज़ी है जिससे अल्लाह दीन का काम ले। ये माशाल्लाह नौजवान स्कॉलर हज़रात हमारे सामने बैठे हैं और आप देख रहे हैं कि यकम रमज़ान से अल्लाह के फजल से ये हमारे साथ मौजूद हैं और इंशाअल्लाह ये गाहे बगाहे सिलसिला चलता रहेगा। इसी तरह हमारे साथ मौजूद हैं हाफ़िज़ शहबाज मोहम्मदी साहब। नाज़रीन, ये ऐसे नौजवान ख़तीब हैं अल्लाह के फजल से और स्कॉलर हैं। आपने बहुत सारी गुफ्तगू और मसाइल के अंदर इनके जो जवाब सुने हैं पिछली ट्रांसमिशन में, नहीं तो आप उनको ज़रूर सुनिए और ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। मैं आगाज़ के अंदर सहर ट्रांसमिशन में सबसे पहले आगाज़ के अंदर ही ये कहूँ, ये जो पैगाम होते हैं मुस्बत पैगाम, जो लोगों को एक अच्छे सबक देने के लिए, नेकी का पैगाम देने के लिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। अगर आप भी इसमें हमारे दस्तबाजू बनना चाहें, अगर आप चाहते हैं कि हमारी इतनी मेहनतों का जो समर है वो पूरे का पूरा समर आप तक पूरा पहुंचे, उतना हिस्सा जितना हमें अल्लाह देगा वो आप तक भी पहुंचे, तो आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं आज के प्रोग्राम की तरफ। आज का जो हमारा सबसे पहले हम ये बुनियादी तौर पर समझना चाहेंगे कि आजमाइश और अजाब के अंदर फ़र्क क्या है। और इस हवाले से सबसे पहले मैं उस्मान साहब से गुजारिश करूँगा कि सबसे पहले आप हमें ये बुनियादी बात समझा दीजिए कि आजमाइश और अजाब की तारीफ़ क्या है। क्या दोनों एक ही चीज़ें हैं या इनमें कोई वाज़ेह फ़र्क है? इस हवाले से आप कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ और अलकमर टीवी का दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर हूँ। मोहतरम अब्दुल मन्नान साहिब, आजमाइश और अजाब के अंदर बहुत गहरा फ़र्क है। सबसे पहले तो आप समझ लें कि आजमाइश की तारीफ़ क्या है। आजमाइश कहते हैं कि ईमान को परखना। जो अल्लाह ताला ने मोमिनीन को ईमान की सिफत से माला माल किया है, अल्लाह ताला आजमाइश के ज़रिए मोमिनीन के ईमान को परखते हैं, उनके दर्जात बुलंद करते हैं और उनकी इस्लाह फरमाते हैं। ये आजमाइश है, क्योंकि रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युसिब मिनहु, कि जिसके साथ अल्लाह खैर का इरादा करता है उसको आजमाइश में मुब्तला फरमा देता है। तो इस हदीस से पता ये चलता है कि आजमाइश का माना ही यही है कि आजमाइश अल्लाह उसको भेजता है कि जिसके साथ अल्लाह ताला की वाबस्तगी और अल्लाह ताला की मोहब्बत होती है। और इसी तरह जो अजाब है, अजाब का माना और मफहूम और अजाब की तारीफ़ ये है कि इनकार के बाद और बगावत के बाद और सरकशी के बाद जो सज़ा मिलती है ना अल्लाह की तरफ से, उसको अजाब कहा जाता है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह ताला ने इस हकीकत को वादे फरमाया, वमा कुन्ना मुहलिकिल कुरा इल्ला व अहलुहा ज़ालिमून, कि जो पहले जो बस्तियां थी हमने उनको हलाक इस वजह से किया कि वो सरकशी पे उतर आए थे।
اچھا آپ صاحب اگر ایک بندے کے اوپر بیماری ہے جی اس کی جو ہے نا وہ آزمائش ہے اور وہی دوسرے بندے کے لیے عذاب، اس کا فرق کا معیار کیا؟ اس کی نیت یا اعمال یا اللہ کا کوئی فیصلہ ہے؟ عبد المنان صاحب، سب سے پہلے تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر ایک بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے تو وہ کس طرح پہچان سکتا ہے کہ اس کے اوپر آزمائش ہے اور اس کے اوپر عذاب ہے؟ میرا خیال آپ کا یہی سوال ہے۔ اس کا جو آسانی سا جواب یہ ہے کہ جس بندے کے اوپر آزمائش آتی ہے نا، اگر آزمائش کے بعد بھی وہ نمازوں کو نہیں چھوڑ رہا، اذکار کو نہیں چھوڑ رہا، اللہ کے احکامات کو عملی جامہ پہنا رہا ہے، جس طرح وہ آزمائش سے پہلے کام کرتا تھا، نیک افعال کرتا تھا، اگر آزمائش کے بعد بھی ان کو نہیں چھوڑ رہا تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ کیوں؟ اس کے درجات کی بلندی کے لیے۔ اور عذاب یہ ہوتا ہے کہ جو انسان پہلے عبادات کر رہا ہوتا ہے ایسے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اس سے توفیق چھین لی جاتی ہے۔ یہ آزمائش اور عذاب کے اندر بنیادی فرق ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جی جی اچھا اب شہباز صاحب آپ یہ مجھے بتائیں کہ مومن کے لیے بیماری، غربت یا مشکلات آزمائش ہے یا عذاب؟ عبد المنان بھائی، جو آپ نے بات پوچھی ہے نا کہ مومن بندے کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، یہ آزمائش ہے کہ یہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ہر بندہ اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے، اپنے گریبان میں جھانک سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ یہ جو میرے اوپر پریشانی تنگی والا معاملہ ہوا ہے نا، وہ اپنے گریبان میں جھانک کے میں نے کیا اعمال کیے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ ہے یا اللہ کا عذاب ہے یا یہ آزمائش ہے؟ یہ بندہ خود حساب لگا سکتا ہے۔ جی جی ہر بندے کو لگانا بھی چاہیے۔ اور ہم عموماً طور کے اوپر نا جب لوگوں کو پریشان دیکھتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ اللہ کی پکڑ آئی ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ کی آزمائش ہو، یا ہمارے دل کی حسرت ہوتی ہے نا اس کے اوپر اللہ کی پکڑ ہے۔ اپنی باری آتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ بندہ خود نگران ہے، وہ بندہ اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن بندے کو اگر کوئی ٹھوکر بھی لگتی ہے نا، ہلکی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے، اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے مومن بندے کا معاملہ بڑا ہی عجیب بنایا ہے۔ فرمایا اگر اس کو کوئی تکلیف ملتی ہے نا، اس پہ صبر کرتا اللہ سے پھر بھی اجر لے جاتا ہے۔ اگر کوئی نعمت ملتی ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر بھی اللہ سے اجر لے جاتا ہے۔ کہ مومن کا معاملہ کسی لحاظ سے بھی خیر سے خالی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پریشانی آئی ہے، کوئی آزمائش آئی ہے نا، مومن کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اس کا ایمان چیک کر رہا ہے۔ جب پریشانی آ جائے نا، پھر اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے وابستگی کریں، اللہ مجھے پرکھنا چاہ رہے ہیں، اور اللہ اپنے پیارے بندے کو پرکھتا ہے۔ یعنی اب سب اگر کوئی بندہ کوئی نیک ہے، کوئی نمازی ہے، جی مومن بندہ ہے، جی، اس کو نمازیں بھی پڑھتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ پریشان ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، اس کا مطلب کہ اس کا کوئی عذاب ہے، کوئی اس کی کوئی اعمال کا نتیجہ ہے، یا اس کے اعمال میں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اکثر لوگوں کو اس طرح ہی لگتا ہے کہ ہمارے معاملات میں خرابی ہے جس کی وجہ سے بار بار پکڑ آ رہی ہے۔ اس کا یہ بھی تو مطلب لیا جا سکتا ہے اللہ آپ سے محبت زیادہ کرتا ہے، اس کے بدلے میں تکلیف دے کے اللہ آپ کے گناہوں کو آپ چاہے وہ اس طرح کی نماز نہ پڑھیں، اس طرح کے درجات والے نوافل نہ پڑھیں، اللہ آپ کو تکلیف دے کے وہ درجات دے رہے، وہ بلندی والے اعمال کی توفیق دے رہے، اس کا اجر آپ کو دے دے تکلیفوں کی وجہ سے۔ آپ کیا فرما رہے تھے؟ جو شیخ صاحب نے بات کی ہے نا کہ درجات کی بلندی، اور جو آپ نے کی یہ باقاعدہ حدیث بھی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ایک نیک بندہ بھی اس کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوتا مگر پھر بھی اس کے اوپر طرح طرح کی آزمائشیں ٹوٹ کر آ رہی ہیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیے اس کے اوپر آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ جنت کے اندر اس کے درجات اور بلند فرمائے۔ صحیح۔ اچھا آپ سب جب بھی کوئی کہیں سیلاب آتا ہے، زلزلے آتے ہیں، کوئی بھی قدرتی آفات آتی ہیں، تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اللہ کا عذاب ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں اس بارے میں ہمیں اس وقت کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ جب کوئی آفت آتی ہے تو ہم فوری سے کہہ دیتے ہیں لو جی اللہ کا عذاب آ گیا، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ سب سے پہلے تو ناظرین کو یہ پیغام ہے کہ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس کو عذاب اور آزمائش کی شکل آپ بنائیں۔ مثال کے طور پہ ایک عذاب آیا، سیلاب کا معاملہ ہے، تو آپ کس بیس پہ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کیا تھا اس وجہ سے آیا؟ نہیں، قرآن مجید کے اندر اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلی قوموں کا ذکر کیا، ان پر عذاب آیا تھا، اور ساتھ عذاب کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں جو قوم عاد تھی اور قوم سمود تھی ان کی طرف ہم نے ہوائیں بھیجی اور آندیاں بھیجی کہ جن آندیوں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ اگر قوم لوط کا معاملہ دیکھا ہے تو اس قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا۔ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو وہ پوری کی پوری تباہ ہوتی ہے،
اگر عذاب آیا ہے تو وہ پوری کی پوری تباہ ہوگی. اگر زلزلہ آیا ہے یا پھر سیلاب کی صورت آئی ہے تو اس کو ہم عذاب کی شکل نہیں کہیں گے, اس کو ہم کہیں گے کہ متنبع, کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات ہم کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی تھی, ان میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری ایک دعا کو قبول نہیں کیا, 2 دعاؤں کو قبول کر لیا. ان میں سے پہلی دعا یہ تھی کہ میں نے اللہ سے دعا کی اللہ جس طرح پہلی قوموں کے اوپر تم نے عذاب بھیجا, یہاں رسول اللہ عذاب کا لفظ بول رہے ہیں, جس طرح تو نے عذاب بھیج کے ان کو تباہ و برباد کر دیا, اللہ میری امت کے اندر عذاب نہ بھیجی, اور میری امت کے اندر ایسے عذاب نہ بھیجی کہ جس عذاب کی وجہ سے ساری قوم ہی تباہ و برباد ہو رہے ہیں. یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھوڑی تھوڑی یہ عذاب آتے ہیں اس کو ہم آزمائش کی صورت کہیں گے, اور متنبع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے عذاب سے اور میرے انجام سے ڈر جاؤ. اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس دعا اور اس کی برکت کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام کو امت کے اوپر نہ عذاب نہیں آتا, ورنہ یہ کون سا اگر تمام سابقہ امتوں کو پڑھا جائے نا, ایک ایک گناہ کے اوپر اتنی سخت پکڑ آئی ہے, اور اس امت کے اندر اتنے بے شمار اس طرح کے گناہ ہیں نا کہ اگر اللہ چاہے نا, وہ نبی علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کی ہوئی ہے, اس وجہ سے اس طرح کی اللہ کی پکڑ نہیں آتی, ورنہ ہر گناہ اس امت میں پایا جاتا ہے. صاحب ہم کوئی آفت اس طرح سے آتی ہے تو ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ حاکم حاصل ہے کہ یہ عذاب آیا ہے, یا ہمیں کوئی احتیاط کرنی چاہیے؟ احتیاط بھی ہونی چاہیے, مگر بعض اوقات اللہ کے عذاب کی صورتیں ہوتی ہیں, اللہ باقی لوگوں کو متنبہ کرنا چاہتا ہے کہ اگر تم بھی اس طرح کی غفلت میں شکار ہوگے نا, یہ نہیں ہو سکتا اگر فلاں بستی کو ڈبو کے مار دیا نا تو تم بچ جاؤ گے. اللہ وہ متنبع کر رہا ہے لوگوں کو کہ اس طرح کے گمان میں نہ رہنا. بڑے لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو اس علاقے میں رہتے ہیں, ادھر تو پانی کا خدشہ بھی نہیں ہو سکتا, مگر اللہ بتاتا ہے بار بار کہ بندو اس طرح کا گمان پیدا نہ کرنا, اگر میں ان کو اس عذاب میں مبتلا کر سکتا ہوں نا, آپ بھی میرے سے نہیں چھوٹ سکتے, آپ کو بھی اس طرح کے عذابوں میں مبتلا کر سکتا ہوں. یہ مومن بندے کا جو معاملہ ہے نا, جو حقیقی مومن بندہ ہے, اس کو آزمائشیں آئیں, تکلیفیں آئیں, اس کا معاملہ بالکل برعکس ہے, اور اس کو بھی اس بات کا سمجھنا چاہیے کہ بھائی میں مومن ہوں, میں نمازی ہوں, اللہ سے بدگمان نہیں ہونا, نماز پڑھی ہے پھر کو اس طرح کا معاملہ ہو رہا ہے, میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں, میں تو ذکر و اذکار بھی بڑے کرتا ہوں, پھر کیوں اس طرح کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس نے انبیاء کی شدت کو نہیں پڑھا. نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا, فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے زیادہ آزمائشیں کن لوگوں پر آتی ہیں؟ فرمایا اشداء الانبیاء, سب سے زیادہ بھی نیک اللہ کے نبی اور سب سے زیادہ مصیبتیں بھی اللہ کے نبیوں کے اوپر. فرمایا اس کے بعد اللہ کے رسول نیک کون ہوتا ہے؟ فرمایا ثم الامثل فالامثل, جو انبیاء کے بعد ایمان میں زیادہ ہوتا ہے نا, نیک زیادہ ہوتا ہے نا, اللہ آزمائشیں بھی ان کے اوپر زیادہ بھیجتا ہے. اچھا حضرت, جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ عام یہ مشہور ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر جو ہے نا اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے, تو کیا آزمائشیں صرف نیک لوگ بندوں پر آتی ہیں؟ عبد المنان صاحب, جو آزمائش کا تعلق ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہے. اگر آپ قرآن مجید کے اندر پڑھ کے دیکھیں تو قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ ہم آزماتے ان کو ہیں کہ جن کے ساتھ ہمیں ایک دلچسپی ہوتی ہے اور جن کے ساتھ ہمیں ایک محبت اور عقیدت ہوتی ہے. اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ کے دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس بات کو اجاگر کر رہی ہیں کہ آزمائش آتی ہی نیک بندے پہ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ, کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ اگر خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا فرما دیتے ہیں. اب جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ فرما ہی نہیں رہے تو اس کی رسی کو اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے, اس کو چھوڑ دیا ہے. حدیث کے الفاظ واضح ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت پہ اتر آتا ہے اور طرح طرح کی سرکشیاں کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی رسی کو کھول دیتے ہیں, پھر اللہ کو کوئی پرواہ نہیں, وہ جس مرضی وادی میں جا کے مر جائے, اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. یہاں اللہ کو ان لوگوں کی پرواہ ہے کہ جن کے ساتھ اللہ محبت کرتے ہیں اور عقیدت رکھتے ہیں, تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آزمائشیں ہم صرف اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے. اور اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے تھے نا, نبی علیہ السلام کو بڑا شدید بخار تھا, اور نبی علیہ السلام کو بخار اتنا ہوتا ہے جتنا عام بندوں کو 2 بندوں کو بخار ہونا, نبی علیہ السلام کو اکیلے کو اتنا تیز بخار, اتنی اذیت سے گزرنا پڑتا. سب سے زیادہ متقین بھی, اس سے بڑا کو پکیزہ دل بھی نہیں ہے, جسم اطہر بھی نہیں ہے, مگر اتنی تکلیف کیا ہے کہ ان کا مقام بہت زیادہ ہے. جتنا ایمان بڑھا اتنا امتحان بڑھا ہے. نبی علیہ السلام صحابی نے کہا اللہ کے رسول اتنا زیادہ بخار؟ نبی علیہ السلام میں جتنا تم 2 بندوں کو بخار ہوتا نا, مجھے اکیلے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے. اور فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام پھر اجر بھی زیادہ. فرمایا ہاں بات تو یہ ہے نا, اگر تکلیف سے زیادہ گزرنا پڑ رہا نا اللہ کیا اس کا اجر بھی بڑا زیادہ. اچھا اب سب اگر کوئی شخص گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے
اس کی زندگی بظاہر بڑی وہ آرام دہ نظر آتا ہے، یعنی کہ سکون سے رہ رہا ہے دنیا کے اندر، ہر طرح کی عیش و آرام اس کے پاس سہولتیں موجود ہیں، تو یہ اس کے اوپر اللہ کی رضا کی علامت ہے یا کسی اور طرف کوئی اشارہ ہے؟ اس سے لوگ بڑا دھوکہ کھاتے ہیں. جتنا بے دین بندہ ہوگا نا اس کی زندگی بڑی خوشحال گزرتی ہے. بالکل، وہ یہ اکثر معاملے دیکھنے کے آتے ہیں، وہ کبھی پریشان بھی نہیں دیکھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں جس کا کاروبار زیادہ چلتا ہو نا دکان کہندی اندی اللہ نے بڑی باں پھڑی ہے. اور یہ اللہ کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے. دنیا کے 4 ٹکے مل جائیں، زیادہ مل جائیں، وافر مقدار میں گاڑی مل جائے، بنگلہ مل جائے، گھر اچھا مل جائے، یہ کون سا آپ نے کلیہ قاعدہ بنا لیا کہ اللہ اس کے اوپر بڑا خوش ہے، اللہ نے اس کی باں پھڑی ہے؟ یہ معاملہ نہیں ہے. یہ اللہ نے اس کو ڈھیل چھوڑ دی ہے. اگر یہ واپس پلٹتا ٹھیک ہے نا، تو دنیا اچھی گزار لے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بے ایمان لوگ ہیں، کافر لوگ ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا ان کے لیے جنت ہے. فرمایا اگر وہ کافر بھی دنیا میں کوئی نیکی کریں گے اللہ دنیا میں ان کا اجر دے گا. ان کو دنیا میں ان کو اجر ملے گا. دنیا میں کافر بندے کو بھی اجر ملنا ہے. اگر اس نے کوئی اچھائی کی ہے نا دنیا میں، اللہ نے اس کافر کو بھی اچھائی کا بدلہ دینا. آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں ہے. آخرت میں ان کا لیے کوئی حصہ نہیں، بالکل کچھ نہیں ہے ان لوگوں کے لیے. اسی طرح مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جو زیادہ خوشحال ہوتا ہے، جو دین سے بالکل دور ہوتا ہے، مسجد سے بالکل دور ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا خوشحال ہے، اللہ اس کے اوپر بڑا راضی ہے. قطعاً اللہ اس کے اوپر راضی نہیں. اللہ نے اس کو ڈھیل چھوڑی ہوئی ہے. صحیح. اچھا اب سب قرآن پاک میں بہت مختلف عذابوں کا ذکر آیا، مختلف قوموں پہ عذاب، جیسے آپ نے پہلے ہی بات کی ہے. تو کون سے ایسے اعمال ہیں جو اجتماعی یا انفرادی عذاب کا سبب بنتے ہیں؟ عبد المنان صاحب، ایک تو آپ نے اجتماعی بات کر دی اور ایک آپ نے انفرادی بات کر دی. اب میں اختصار کے ساتھ بات کو میں وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو ہم کرتے ہیں انفرادی طور پر. تو انفرادی طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو انسان نہیں مانتا تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے، کہ جو اللہ کے احکامات کو اپنی عملی زندگی کے اندر لاگو نہیں کرتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہا ہے. اور اسی طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو انسان اس رہتی دنیا تک اور جو اس روح زمین کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر گناہوں کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک عذاب کو دنیا کے اندر تیار فرما دیتے ہیں فی الآخرہ، اور ایک عذاب کو آخرت کے اندر تیار فرما دیتے ہیں. تو یہ بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا سبب ہے کہ آپ گناہوں کو نہ چھوڑیں. اگر انفرادی طور کی بات کی جائے تو انفرادی طور کی بات یہ ہے کہ پورے کا پورا ماحول ہی خراب ہو، یعنی پورے کا پوری جو سوسائٹی ہے، پورے کا پورا جو معاشرہ ہے وہی گناہوں کی دلدل کے اندر ہے. آپ سوسائٹی سے مراد یہ نہ لیں کہ پورا محلہ، آپ سوسائٹی سے مراد ایک گھرانہ بھی لے سکتے ہیں. ایک گھر کے اندر اگر 7 یا 8 افراد وہ رہتے ہیں، اگر سارے مل کر ایک برائی کو دیکھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ وہ گندی ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں، اور جہاں ماں باپ بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ ان کو یہی سمجھے کہ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جو قوم اللہ کی بغاوت پہ اتر آتی ہے اور جس قوم کے اندر زنا عام ہو جاتا ہے، اللہ اس قوم کے اوپر، ساری قوم کے اوپر، نیک بھی بیچ کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، ساری قوم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ طاعون کی بیماری کو پیدا فرما دیتے ہیں. ناظرین گرامی، یہاں پہ میں ایک گزارش کروں گا، جس طرح آپ صاحب نے اشارہ کیا کہ ایک قوم سے یا ایک سوسائٹی سے مراد ایک گھر کے چند افراد بھی ہیں، اور آگے بھی اس کے مزید آگے اشارہ کیا کہ مثال کے طور پہ کوئی ویڈیوز کو دیکھ لیں. آپ دیکھیں اپنے گھروں کا ذرا جائزہ لیں. کیا ہمارے گھروں میں ایک ٹیلی ویژن کے اوپر سارے گھر والے بیٹھ کے وہ سارا کچھ روزانہ دیکھ نہیں رہے ہوتے؟ فلمیں بھی دیکھی جاتی ہیں، وہاں پر ڈرامے بھی دیکھے جاتے ہیں، سارا کچھ ہی چل رہا ہوتا ہے، میوزک سر عام چل رہا ہوتا ہے جی. اور جوان بچیاں پھر وہ ڈانس دیکھ کے بعد میں وہ ڈانس کرتی ہیں، اسکولوں کی ویڈیو، سارا کچھ آپ کے سامنے آتا ہے. اور عبد المنان بھائی، یہ جو ماحول ہوتا ہے نا انفرادی عذاب کا یا اجتماعی عذاب کا، مثال کے طور پہ ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں نا، اور 5 بے نماز ہیں، ان میں سے ایک نماز پڑھتا ہے، 4 نماز نہیں پڑھتے، اور وہ خود تو نماز پڑھ رہا ہے، ان کو نیکی کی دعوت نہیں دے رہا، تو جب اللہ کی پکڑ آنی ہے اس نمازی نے بھی بیچ میں آ جانا ہے. یہ نمازی بھی نہیں چھوڑ سکتا، یہ جب تک بالکل کوشش نہیں کرتا. یہ نہیں ہے، بعض دفعہ یہ بھی سننے کو ملتا ہے، بھائی تم نماز پڑھتے ہو باقی لوگوں کی کیوں نہیں کہتے؟ کہتا وہ تو بات ہی نہیں مانتے. بھائی تو نے بار بار کہنا، یہ تیرے ذمہ داری لگ گئی ہے، ورنہ تو بھی اللہ کے عذاب، اور دنیا میں بھی اللہ پکڑ کر سکتا ہے، آخرت میں بھی پکڑ کر سکتا. حضرت اس طرح سے وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ وہ واقعہ جی کہ عذاب آیا تو جو ہے نا نماز پڑھ رہا تھا، فرشتوں نے پوچھا کہ اس کے بارے میں کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ساری زمین سب سے پہلے اس کو الٹا کے پھینکو
کیوں یہ خود تو نماز پڑھا دوسروں کو کیوں خود جہنم سے بچنا چاہتا تھا, باقیوں کی فکر ہی نہیں. جس طرح آپ صاحب نے آیت دی, میرا خیال پچھلی ساری ٹرانسمیشن میں بیان کی تھی, یا ایھا الذین آمنوا, ہاں جی, قوا انفسکم وأہلیکم نارا, اور میں خود بھی جہنم سے بچو, اپنے گھر والوں کو, یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے یار. اچھا آپ سب یہ بتائیں کہ کیا صرف بڑے بڑے جو عذاب جو گناہ ہوتے ہیں وہی عذاب لاتے ہیں, یا چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں ان کا بھی تسلسل اگر رہے تو وہ بھی عذاب کا سبب بنتے ہیں؟ عبد المنان بھائی, کچھ گناہ بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, اگر ان کے اوپر بھی ہمیشگی اختیار کی جائے وہ بھی کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں. اگر کوئی بندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو, جو کبیرہ گناہ ہے نا, اگر ان کے اوپر اصرار کیا جائے نا, وہ اکبر الکبائر بن جاتے ہیں, بہت بڑے گناہ, کہ وہ ایسے گناہ ہوتے ہیں اگر بندہ سچے دل سے معافی نہ مانگے وہ کبھی معاف ہونے والے ہی نہیں ہیں. اگر حق تلفی والے ہیں, حق واپس نہیں کرتا, معاف ہونے والے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی بندہ اپنا محاسبہ ہی نہیں کرتا, گناہ کے اوپر ڈٹا ہوا ہے نا, اس کے دل کو اللہ نے سیاہ کر دیا ہوگا. پھر بڑی سے بڑی عبادت بھی اس کے دل کی دنیا نہیں بدل سکتی. یہ بڑے گناہوں سے بچنا تو جتنا ضروری ہے نا, یہ بڑے گناہ ہوتے کیسے ہیں؟ یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جب دروازہ کھلتا نا, پھر بندہ آمادہ ہوتا ہے بڑے گناہ کرنے کے لیے. اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ اچانک بندہ فحاشی کر لے, بدکاری کر لے. چھوٹے سے سلسلہ چلتا ہے, کوئی بھی کام تھوڑے سے آغاز ہوتا ہے. اگر آنکھ سے فحاشی دیکھی ہے, پھر اس طرح پھر دل ایکسیپٹ کرے گا, پھر جائے گا وہ بڑے گناہ کی طرف جائے گا. اس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے کہ چھوٹے گناہ کا دروازہ بند کیا جائے. اچھا اب سب اگر کوئی قوم ظلم, ناانصافی, بے حیائی کو عام کر دے تو جو عام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو اس کا شکار ہوں گے, تو کیا خاموش رہنے والے بھی اس پکڑ میں آئیں گے؟ ظاہر بات ہے عبد المنان بھائی, جو گناہ کو دیکھ کے خاموش رہتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا مجرم بندہ ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے اوپر یہ فریضہ قائم کیا, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس, کہ تم سب سے زیادہ بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نکالی گئی ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ یہ صرف ایک بندے کا کام نہیں ہے, یہ صرف عالم بندے کا کام نہیں ہے, بلکہ پوری امت کا کام ہے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکی کا حکم دینا, اور جہاں برائی ہو رہی ہو اس برائی سے انسانیت کو روکنا. جس طرح واضح فرما رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے, اگر زبان سے روک سکتے ہو تو روکو, اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روکو, اگر نہیں اتنا آپ کے پاس ایمان کا درجہ ہے تو کم سے کم اس کو دل کے اندر گناہ کو برا جانا. اگر دل کے اندر بھی اس کو گناہ کو برا نہیں جانا جا رہا, ہاتھ سے بھی نہیں روکا جا رہا, زبان سے بھی نہیں روکا جا رہا, تو یہ اللہ کے ہاں سب سے بدبخت بندہ ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کی حدوں کو پامال ہوتے دیکھتے ہوئے خاموش کھڑا ہے. اس کی غیرت کچھ اجاگر ہی نہیں ہوئی کہ سامنے گناہ انسان کر رہا ہے اس کو وہ روکے. اچھا انفرادی اور اجتماعی آزمائش میں کیا فرق ہے؟ انفرادی آزمائش عبد المنان بھائی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ فردن کوئی گناہ کرتا ہے کہ اس کے اوپر آئے گا عذاب. اگر چھپ کے کرتا ہے, اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تو پکڑ بھی اس کی ہے. اگر اجتماعی عذاب جو ہے نا, اگر کوئی بندہ دیکھ رہا ہے معاشرے کے اندر ایسی فحاشی اور یعنی دیکھ رہا ہے اور اس سے پتہ ہے کہ میں اس کو روک سکتا ہوں, تو نہیں روکتا جان بوجھ کے, غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور اکثر یہ معاملات ہوتے ہیں, ہم بھی بڑے معاملات ایسی ہیں جو غفلت کا شکار ہم کر سکتے ہیں, مگر ہماری سستی کی وجہ سے ہم سے وہ مقام بھی سر انجام نہیں ہو پاتے. اور جب اس طرح کی سستی ہوتی ہے پھر اللہ کا اجتماعی عذاب آتا ہے, پھر کوئی نیک نہیں بچتا. یہ نہیں پھر بعد میں دیکھا جاتا, جو غفلتیں کرتی ہیں نا پھر اجتماعی عذاب کا سبب بنتے ہیں وہ لوگ بھی. پھر اجتماعی عذاب جب آتا ہے نا, اللہ پھر یہ نہیں دیکھتا, پھر وہ غفلتوں کی وجہ سے اچھے لوگ بھی ان کے اندر ہی رگڑے جاتے ہیں. بے شک. اچھا اب سب آزمائش کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ عبد المنان صاحب, آزمائش کا مقصد سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو واضح فرمایا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اوپر آزمائشیں بھیجتے ہیں اور خوشخبریاں صبر کرنے والوں کے ساتھ. اور جو آزمائش کی حقیقت کو جان لیتا ہے, آزمائش کا جو اللہ تعالیٰ کا جو ایک مقصد ہے اس کو جان لیتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتیں ہوتی ہیں. آزمائش کا سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں, اور دوسرا مقصد اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اعمال کے اندر کچھ ایسی کمیاں ہوتی ہیں, کچھ ایسی خطائیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے وہ اپنی منزل اور درجات کو نہیں پہنچ رہا ہوتا, مگر اللہ تعالیٰ اس مقام, اس آزمائش میں اس کو مبتلا کر کے اس کو اس لیول پر اور جو جنت کے اندر درجات ہیں وہاں تک اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں. اب سر اللہ تعالیٰ آزمائش بھیجتا کیوں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے کہ یہ بندہ کہ اتنا سب اللہ تعالیٰ نے قرآن, آپ سب اللہ تعالیٰ نے قرآن, بالکل آپ کی بات درست ہے, یہ سوال
نوجوانوں کے اندر یا عام آدمیوں کے اندر بھی اٹھتا ہے ذہن کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حل واضح فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں خلق الحیات الدنیا والآخرہ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی ہے۔ کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، آزمائش ہم نے اس لیے رکھی ہے کہ کون ہے جو اچھے اعمال کر کے آتا ہے۔ جب انسان کے پاس سہولتیں ہوتی ہیں تب تو سارے اللہ تعالیٰ کی گیت گا رہا ہوتا ہے اور سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر اصل مقصد تب ہے کہ جب انسان کی اللہ تعالیٰ محبوب چیز کو چھین لیتا ہے، تب اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کی کیفیت کیسی ہے۔ اللہ تعالیٰ اعمال کے طور پر آزمائش بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس آزمائش کے اوپر پورا کون اترتے ہیں، اور اس آزمائش کے ساتھ اللہ ایمان کو پرکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے واضح فرما دیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کہ یہ سمجھ لیا کہ زبان کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور جنت میں اسی طرح ہی داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، اس طرح آزماؤ گا جس طرح صحابہ کو آزمایا گیا تھا۔ اور قرآن کے جو الفاظ ہیں نا عبد المنان بھائی، والا نبلونکم جو آغاز میں ہے، فرمایا ضرور آزمائے جاؤ گے۔ بالکل۔ اور اس سے نا ایک بڑی میں دنیاوی مثال دیا کرتا ہوں کہ اللہ فرماتے ہیں ہر بندہ ضرور آزمایا جائے گا۔ اگر یہ جو کرائے کے مکان پہ اوپر رہتے ہیں نا، ان کو ہمہ وقت یہ فکر رہتی ہے کہ کسی وقت بھی مجھے نا کسی نے کہہ دینا یہ گھر خالی کر دو، ٹھیک ہے، اور اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ضرور آزمائے جائے گا۔ ہر وقت تیار رہنا آپ نے، کسی وقت اللہ آپ کو پرکھ سکتا ہے، بالکل کسی وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ سکتا ہے۔ کسی ایک مومن پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے تو اس کا عملی رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ توبہ یا جو ہے شکر کرے، صبر کرے، صدقہ کرے، کیا کرنا چاہیے؟ صبر کی تو بڑی تلقین ہے یہ قرآن پاک میں، احادیث کے اندر بھی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَصَبْرٌ ضِيَاءٌ، کل قیامت والے دن جو بندہ دنیا میں آزمائشوں پہ صبر کر کے آتا نا، فرمایا یہ صبر کل قیامت والے دن اس بندے کے لیے روشنی کا کام کرے گا۔ جب اندھیرا ہوگا، ہول ناکیاں ہوگی نا، سب سے پہلے جو مومن کا ہتھیار ہے نا وہ صبر ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، بے شمار مقامات کے اوپر اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ جو بندہ صبر کا دامن پکڑ لیتا ہے نا، اللہ فرماتے ہیں پھر گن گن کے اجر نہیں لکھتے، بے شمار اجر کا مالک ان لوگوں کو بنا دیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے مومن بندہ، نمازی بندہ صبر سے کام لے، صبر کرے گا تو اللہ کے اجر کا حقدار ہے۔ یہ سب سے پہلے مومن بندے، نمازی بندے کو صبر کا دامن پکڑنا چاہیے۔ صاحب اگر دل میں کسی ٹائم شکوہ آ جاتا ہے بندے کا، ظاہر بات ہے انسان ہے، اگر انسان کا ایمان کمزور ہے ہو تو وہ کیا پھر اس کو کرنا چاہیے؟ عبد المنان صاحب، دل کے اندر شکوہ آنا نہیں فطرتی بات ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے احکامات کو مکمل کر رہا ہوں، سنت کی اتباع بھی کر رہا ہوں، اللہ کا مطیع بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں، مگر پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابن ماجہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ روایت موجود ہے کہ ایک آدمی ایک دعا کرتا ہے اور 7-8 سال سے کئی عرصے سے وہ دعا کرتا جا رہا ہے اور دعا اس طرح نہیں کر رہا ہے جس طرح ہماری رواجی دعائیں ہیں، وہ دعا اس طرح کر رہا ہے اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَا، دعا اس طرح کر رہا ہے اللہ کے آگے آہو پکار کر کے، رونے والی شکلیں بنا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اس کی دعا کو قبول نہیں فرما رہے، کئی عرصے گزر گئے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں اور فرشتے جا کے کہتے ہیں اللہ تیرا بندہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تیری نافرمانی بھی نہیں کرتا، اور اے اللہ تو اس کی دعا قبول کیوں نہیں فرما رہا؟ اللہ فرماتے انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں بات جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ میرا بندہ میرے سامنے رونا جب شروع کرتا ہے تو میرا دل کرتا ہے ابھی میں اس کو چیز عطا نہ کروں، میرا دل کرتا ہے کہ میرا بندہ تھوڑا سا میرے آگے اور اپنا رونا پیش کرے، اور میں اپنے بندے کا رونا دیکھ کے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہوں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں تھوڑی چیز دینے میں تاخیر کر دوں تاکہ بندہ زیادہ اور مطیع فرما بردار ہو۔ جی تو ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم رمضان عبد المنان قمر کے ساتھ۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں، یہاں پہ ہم چلتے ہیں اب اپنے پروگرام کے آخری حصے میں۔ کچھ چند سوالات ہیں ایسے جو کہ ہر انسان کے ذہن میں آتے ہیں، میں چاہوں گا کہ علماء کرام اس کے اوپر مختصر سا جواب دیں 1-1 منٹ میں حضرت، اور عبد المنان بھائی چونکہ ہمارا وقت بھی پروگرام کا مکمل ہو رہا ہے تو تھوڑا مختصر کر کے نا جی یہ 2-4 سوال ہیں، ان کا ذرا ایک جواب دے دیں مجھے۔ کیا ہر مصیبت گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے؟ اس حوالے سے عبد المنان صاحب، ہر مصیبت گناہوں کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس حقیقت کو واضح فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو مصیبت آتی ہے وہ کس وجہ سے آتی ہے؟ جو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ اب جو تم ہاتھوں کے ساتھ کمائی کرو گے وہی تمہیں اس کا نتیجہ ملے گا۔ اب ہر گناہ جو ہر مصیبت آتی ہے یہ بعض اوقات آزمائش کی صورت بھی اختیار
وہ کر لیتی ہے. اور بعض اوقات انسان کے جو گندے افعال ہوتے ہیں اور گندے اعمال ہوتے ہیں اس کی بیس کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر مصیبت کو لاگو فرما دیتا ہے. اصل اگر کسی کے اوپر بار بار آزمائش آ رہی ہو تو کیا سمجھنا چاہیے اس کو؟ یہ اس کے ایمان کے ہونے کی علامت ہے کہ ایک بیماری سے نکلا ہے، ایک پریشانی سے نکلا، دوسری اس کے لیے پہلے سے کھڑی ہے. اگر وہ صبر شکر بھی کر رہا ہے، صبر شکر کر رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن نا کچھ بندے ایسے ہوں گے جب وہ اپنے نامہ اعمال دیکھیں گے نا ایک ذرہ گناہ بھی نظر نہیں آئے گا. ایک بیماری سے نکلا دوسری بیماری کھڑی ہے، ایک آزمائش سے نکلا دوسری آزمائش کھڑی ہے، ایک بچہ ٹھیک ہوا دوسرا بچہ بیمار ہو گیا. فرمایا اتنی آزمائشیں برداشت کر کے دنیا سے آیا ہوگا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک ذرہ بھر بھی گناہ نہیں چھوڑے گا. نامہ اعمال کو صاف شفاف سیدھا اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے گا. یہ صبر کرے گا. اور بعض دفعہ جو آپ نے پہلے بات کی ہے نا انسان کے دل کے شکوہ آ جاتا ہے اور بڑے ایسی مصیبتیں ہوتی ہیں بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے یار وہ مصیبت میں بھی بڑی خیر تھی. خیر تھی، بالکل بڑی خیر ہوتی ہے مصیبتوں کے اندر بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے. اور بعض اوقات بندہ جو چیز مانگ رہا ہوتا ہے نا وہ اللہ نہیں دیتے، تھوڑی دیر بعد دیتے ہیں، پھر بعد میں پتہ چلتا ہے اس میں کتنی خیر تھی. مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہماری جماعت کے بڑے عظیم مذہبی اسکالر ہیں وہ بیان کرتے ہیں ہم نا ادھر گجرات ٹھہرے تھے. کہتے ساتھ طلباء بھی تھے تو طلباء نے یہ بات کا شکوہ کر رہے تھے. وہ گاڑی پہلے گزر گئی جس میں بیٹھ کے ہم نے جیل آگے وہ جامعہ علوم اسریہ جانا تھا. تو کہتے وہ طلباء نے شکوہ کرنا شروع ہو گیا کہ استاد جی اس گاڑی میں ہوتے جلدی پہنچ جانا تھا. مگر استاد بڑے ماشاءاللہ ادب والے تھے، احترام والے. وہ فرماتے ہیں کہ بیٹا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اللہ کے جو معاملات ہوتے ہیں نا ان میں شکوے نہیں ہونے چاہیے. جو گاڑی گزر گئی ہے دوسری آئی کہ اس میں بیٹھ کے چلے جائیں گے. اور فرماتے ہیں دوسری گاڑی میں بیٹھے جس گاڑی کے جانے کا دکھ افسوس ہو رہا تھا نا کہتے ہم آگے گئے ہیں سرائے عالمگیر نہر آتی ہے کہتے اس میں وہ گاڑی گر گئی اس میں سارے مسافر شہید ہو گئے. اور فرماتے ہیں بتاؤ بیٹا اگر آپ بھی اس گاڑی کے اندر ہوتے شکوے کر رہے تھے نا مومن بندہ شکوے کرنے والا نہیں ہوتا. ناظرین دیکھیں کتنا بڑا پیغام ہے. ایک سوال کے اندر ہی حضرت صاحب نے کتنی ایک مثال دے کے سمجھا دی ہے. بعض دفعہ انسان حقیقت ہے یہ ہماری زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں کہ ہم بہت جلدی شکوہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں. ہم نے ایسے نہیں کیا ایسے نہیں کیا. اگر آپ ایسے کر کسی کے ساتھ ہونا جیسے حضرت فرما رہے ہیں کہ استاد تھے ان کے ساتھ انہوں نے کہا ہم سے یہ گاڑی چھوڑ کے اگر ہم اس میں بیٹھ جاتے تو ہم نے کب کے پہنچ گئے ہونا. پتہ نہیں پھر پہنچنا کہاں تھا. اللہ جو ہے نا ہر ایک اپنے حفظ و امان میں رکھے. کہنے کا مطلب کبھی بھی ایک کسی چیز پہ اپنی کوشش پوری کریں اس کے بعد پھر اللہ کے اوپر اگر کوئی دل میں بات آ بھی جائے نا کوئی شکوہ آ بھی جائے نا کوئی پریشانی آ بھی جائے نا پھر اللہ سے یہی کہنا اللہ یہ جو پریشانی مجھے لگ رہی ہے نا اللہ اس میں بھی کوئی خیر پیدا کرے کوئی خیر پیدا کرے. اچھا آپ صاحب یہ بتائیں کہ کیا دعا آزمائش کو ٹال سکتی ہے؟ عبدالمنان صاحب دعا آزمائش کو ٹال دیتی ہے. رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے اندر یہ اگر آزمائش لکھی تھی کہ اس فلاں بندے کے ساتھ یہ کام ہو کر رہے گا اب دعا وہ کرتا ہے تو دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آزمائش کو دور فرما دیتے ہیں تکلیف کو دور فرما دیتے ہیں. اور یہ بھی بات اللہ نے تقدیر کے اندر لکھی تھی کہ جب میں بندے کے اوپر آزمائش بھیجوں گا تو جب میرا بندہ آزمائش کے ہوتے ہوتے دعا کرے گا تو میں اپنے بندے کی دعا قبول فرما کے اس کی آزمائش کو دور فرما دوں گا. یہ بھی بات اللہ نے تقدیر میں لکھی تھی. ناظرین کو خدشہ نہ رہ جائے کہ اللہ نے جب ہر کچھ لکھا ہے تو پھر انسان کے اس کے اندر کیا اختیار ہے. حضرت صدقہ جو ہے وہ عذاب کو روک دیتا ہے. جی بالکل. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقے کی بڑی تلقین کی ہے. اور ویسے بھی ہم اپنے ناظرین کو بتانا چاہیے یہ رمضان المبارک ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیز آندھی کتنی تیز چلتی ہے نبی علیہ السلام اس سے بھی تیز صدقہ کرتے تھے. یہ نا بینک میں پڑے رہ جانے ہیں آج ایکسیڈنٹ ہو جائے گاڑی لگ جائے بندہ گیا یہ پڑے رہ جانے ہیں خیر کے کاموں میں. یا القمر ٹی وی آپ کے دیگر معاملات ہیں آپ کا دست و بازو بن سکتی ہیں. یہ نیکی پھیلانے کے اندر آپ قبر میں پڑے ہوگے آپ کو خیر کے خزانے ملتے رہیں گے سکون ملتا رہے گا. یہ جو صدقہ ہے نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو اتنی بات بھی کہہ دی اگر زیادہ نہیں نا خرچ کر سکتے فرمایا آدھی کھجور کی کیا حیثیت ہے. مثال دینے کا یہ مطلب نہیں کہ آدھی کھجور دینی ہے. فرمایا جتنا ہے نا اتنا اللہ کے راستے میں پیش کر دو. اس کا یہ مطلب نہیں لے سکتے نبی علیہ السلام نے تلقین کیا آدھی کھجور اللہ کے راستے میں دو. فرمایا جتنا ہے مثال دی ہے کہ تھوڑا ہی ہے تو اتنا ہی دے دو. کھجور سے آپ بالکل بخیل نہیں بننا. اور بالکل بخیل بندے کا قرآن میں ذکر ہے وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِکَ کہ اللہ فرماتے ہیں ایسے بندے میں خیر نام کی چیز ہی نہیں ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ بخیل بندے کو اپنا دوست بھی نہ بناؤ آپ کی وقار کو مجروح کر دے گا وہ بندہ. تو جو صدقہ کرتا ہے نا صدقے کی بڑی تلقین ہے. جتنی حیثیت ہے فرمایا ضرور دو. اگر چاہے آدھی کھجور دے کے اللہ کی جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو نا صدقہ ضرور کرو.
اچھا اب سب آخری سوال ہے جی، آزمائش اور اللہ کی ناراضگی میں فرق کیا ہے؟ عبدالمنان صاحب، آزمائش اور اللہ کی ناراضگی کے اندر بنیادی فرق یہ ہے کہ آزمائش تو اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، جو سب سے پہلے بیان کر دیا گیا ہے کہ آزمائش اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے، اور آزمائش اللہ تعالیٰ اس کو ہی دیتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ اور جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خاص ایک محبت ہوتی ہے، اور جو اللہ کی ناراضگی ہے یہ آزمائش نہیں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے اوپر عذاب بھیجتا ہے، اس سے نماز کی توفیق چھین لیتا ہے، پہلے وہ نمازیں پڑھتا تھا مگر کچھ ایسے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سجدے کی توفیق بھی چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق چھین لیتا ہے، تلاوت قرآن ذکر اللہ کی توفیق چھین لیتا ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ مگر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، آزمائش آنے کے بعد وہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو گیا ہے، تو یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے، یہ ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ جی تو بہت شکریہ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے تھے پروگرام فہم رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالمنان قمر۔ آج کے پروگرام کا ہم یہیں پہ اختتام کریں گے، اور جو نتیجہ آج کے جو ساری گفتگو کا ہم اخذ کریں گے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی جو آزمائش ہے، کوئی بھی جو تکلیف ہے، وہ ہر تکلیف عذاب نہیں ہوتی، ہر آزمائش عذاب نہیں ہوتی، اور جتنے بھی معاملات ہیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک بندہ نیک ہے تو اس کے اوپر کیوں اتنی تکلیفیں آئی ہیں۔ نیک کے اوپر اگر کوئی تکلیف آتی ہے، اس کو پریشانی آتی ہے، تو وہ اس کے گناہوں کو جو ہے نا ہلکا کر دیتی ہے، اس کا بوجھ ہلکا کر دیتی ہے، اور اس کے لیے بہت ساری خیر اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے، اور رمضان کا مہینہ دیکھیں ہم سارا دن بھوک پیاس کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، ہم پانی نہیں پیتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا کہا کہ روزہ ہمیں جب ہم پہ فرض کیا تو ہم نے روزے رکھے، اس کے اوپر عمل شروع کیا، بھوک سے بھی بھوکے رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں، پیاس لگے تو صبر کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں دیگر معاملات میں آزمائشوں میں صبر کرنا ہے۔ ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت عملی ضرور ہوتی ہے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کریں، اور رمضان المبارک کا یہ پیغام اپنے سینے میں محفوظ کریں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر کل کے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔